अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाक फौज के बहादुर जवानों ने कल बलोचिस्तान में दुश्मन के वार सीने पर सहकर वतन अजीज को बड़े अलमिये से बचा लिया, लेकिन मुल्क में दहशतगर्दी की हालिया लहर ने मुल्क भर को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। बलोचिस्तान के अलावा कल ही नौशहरा में 2 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। इसके अलावा पंजाब से भी 2 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। उधर विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ये कहते हैं कि इस तमाम तर बेअमनी के पीछे एक बार फिर भारत का हाथ है। कलअदम TTP अब बलोच अस्करियत पसंदों के साथ मिलकर कार्रवाई कर रही है और इसे भारत की पुष्ट पनाही हासिल है। अवाम हुकूमत की जानिब देख रहे हैं कि खुदा न खास्ता जो इतनी कुर्बानियों से अमन पाया वो फिर कहीं खतरे से दो चार न हो जाए। हुकूमत को इस मामले को देखना होगा और प्रोएक्टिवली कुछ करना होगा। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की सेहत और वतन वापसी पर भरपूर सियासत जारी है। नून लीग के लोग कभी उनकी वापसी का ऐलान करते हैं, कभी कहते हैं कि अभी डॉक्टर इजाजत नहीं दे रहे। नवाज शरीफ की वापसी का हतमी फैसला आखिर कौन करेगा? हुकूमत ने अपना फैसला कर लिया है। हुकूमत का बना बोर्ड अब नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स पर अपनी राय देगा, जिसके बाद आगे की हिकमत अमली या फिर कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। इस सूरत हाल पर नून लीग कंफ्यूज है या परेशान, इस पर भी बात करेंगे। दीगर अहम मामलात पर बात होगी, जिसमें वजीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन किस कदर अहम है और इस दौरान अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहना, इसकी क्या अहमियत है और क्या अमेरिका ये सिर्फ कहता रहेगा या अमलन कुछ करेगा भी। इन्हीं अहम मामलात पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हुकूमत की जानिब से हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे सदाकत अली अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून की जानिब से अली परवेज़ मलिक साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार अमजद शुएब साहब भी मौजूद हैं। बलोचिस्तान से ही आगाज़ करेंगे। आज भी तुर्बत से शाम में खबर रिपोर्ट हो रही थी। दहशतगर्दी की हालिया लहर जिस शिद्दत और तेज़ी से वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं, अमजद शुएब साहब, क्या वजूहात दिखाई दे रही हैं इस दहशतगर्दी की लहर की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, काफ़ी अरसे तक कोई जब वाक़या नहीं होता तो अमूमन अदारे जो हैं उनमें थोड़ा बहुत ठहराव आ जाता है, वो कुछ न कुछ उनकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। और दूसरी तरफ तवक्को ये भी थी कि अफगानिस्तान के हालात बदलने से वहाँ पे दहशतगर्द जो हैं उनके कार्रवाइयाँ उनकी ख़त्म होंगी, रुकेंगी, लेकिन ये चीज़ हुई नहीं। एक तरफ तो ये जो अमन का वक्त आया, दरमियान में दहशतगर्दों को रीऑर्गेनाइज करने का टाइम मिल गया, उन्होंने अपने आप को री इक्विप किया, नई ट्रेनिंग, और ये जो वाक़यात हुए इससे पता चलता है कि कितनी अच्छी ट्रेनिंग कराई गई हुई है दहशतगर्दों को और कितना अच्छा इक्विपमेंट, नाइट विजन डिवाइसेस, रात को ऑपरेट करने के लिए बहुत कुछ उनके पास है। तो ये जो तालिबान ने आम माफी दी अफगान तालिबान ने जब अफगानिस्तान में, तो उसका उनको कुछ फायदा हुआ या नहीं, लेकिन एक नुकसान ये जरूर हुआ कि वो जो प्रॉक्सीज थी भारत की या अमेरिका की, वो सब या मुख्तलिफ और इंटेलिजेंस एजेंसीज की, वो अफगान वहीं के वहीं है। और वहां पे चूंकि अभी पैसे का बड़ा मसला है, तनख्वाहें दी नहीं जा रही लोगों को और खुराक की किल्लत, बहुत सारे इशूज, तो लोग असला भी बेच रहे हैं, लोग वहां पे टेररिज्म की तरफ भी जा रहे हैं क्योंकि पैसा मिलता है दूसरी एजेंसी से, इंटेलिजेंस एजेंसी से। तो इस वजह से ये एक ऐसा इंस्टेबिलिटी है अफगानिस्तान की स्टेज के ऊपर कि तालिबान से भी तवक्को करना कि वो बहुत कुछ करेंगे वो भी मुनासिब नहीं, और उनको बहुत ज्यादा दबाव में लाना वो भी मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं, इस वजह से कि उनके अपने लोग उनसे इस वक्त तंग हैं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि अमेरिका था यहाँ पे तो खाने को तो मिलता था ना हमें, तो तालिबान के आने के बाद तो वो भी गया, तनख्वाहें भी गई। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें मुश्किलात का सामना करना होगा और तालिबान को भी मदद करनी होगी कि आहिस्ता आहिस्ता वो इन चीजों को कंट्रोल करें, उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग का सिलसिला बढ़ाना होगा। शुएब साहब, जो आप बात कर रहे हैं अफगानिस्तान का अदब इस्तेहकाम हो या तालिबान का आना और उनके प्रेशर्स, अफगानिस्तान के किस्से को अगर मैं वहीं रखूं, अपनी बात कर लेते हैं। हमारी इंटेलिजेंस बेहतरीन है, हम इन डेप्थ नो हाउ रखते हैं इस पूरे मामले की, हम इस सिचुएशन से पिछले 15-18 साल से गुजर रहे हैं, हमसे बेहतरीन कोई सरहदी मामलात को, हमारे उनके ताल्लुकात को और इस पूरे दहशतगर्दी के इशू की वर्किंग को नहीं जानता होगा। TTP के हवाले से रियासत ने कुछ नरमी का इजहार किया जो फिर गलत साबित हुआ, अब चेंज ऑफ माइंड हमें नजर आ रहा है। हमने क्यों मिस कैलकुलेशन हुई, हमारे एंड पे जो कैलकुलेशन दुरुस्त ना हो पाई, यहाँ कहाँ गलती हुई, हम में से हम कहाँ खुद को असेस नहीं कर पाए या उधर असेस नहीं कर पाए? देखिए, तालिबान के साथ तो कोई खास नेगोशिएशंस नहीं हुई, ये अफगान तालिबान का
تھا کہنا کہ جی ہم نے عام معافی دی ہے تو آپ بھی بات کر لیں، لیکن پاکستان نے تو اپنے پیرامیٹرز پہلے سے واضح کیے تھے. جب افغان جب ٹی ٹی پی نے کہا کہ ہمیں ہمارے اتنے لوگوں کو چھوڑ دیں، ان کے کیسز ختم کر دیں اور پھر شریعت نافذ کریں، تو پاکستان نے یہ چیزیں ریجیکٹ کر دی فوری طور پہ. تو بات چیت تو ان سے کوئی ہوئی نہیں، کیونکہ یہ نیگوسیشنز تب ہوتی ہیں اگر وہ پاکستان کے آئین کو مانتے، پاکستان کے سسٹم کو تسلیم کرتے. اور ان کو واضح کیا گیا تھا کہ جن لوگوں کے اوپر بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں وہ تو عدالتوں کے ذریعے چھوٹ سکتے ہیں، اگر چھوٹیں ہم نہیں ان کو چھوڑ سکتے اس طرح. تو یہ نان سٹارٹر تھا، وہ چیز چلی نہیں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ سی پیک کا ایشو جو ہمارا جو مسئلہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے یہاں پہ انسٹیبلٹی، وہ ایسا ہے کہ اس پہ کئی قوتیں ہیں جو کہ متفق ہیں کہ اس کو ڈیلے کرائیں یا اس کو ختم کریں، کیونکہ اینٹی چائنا پالیسیز کی وجہ سے اس میں سی آئی اے بھی انوالوڈ ہے، موساد انوالوڈ ہے، اور را تو ہے ہی، لیڈنگ رول جو ہے وہ انڈینز ادا کر رہے ہیں اس میں. انڈینز نے اپنے نیشنل ڈیفنس کالج میں سی پیک کو ایک علیحدہ سبجیکٹ کے طور پہ پڑھانا شروع کیا ہے، اور را کے اندر ایک اس کا سیل کریٹ کیا ہے جس کو انہوں نے کوئی تقریباً $70 ملین ایلوکیٹ کیے ہیں اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے. تو یہ جو ایشوز ہیں یہ تو انٹرنیشنلی آپ کو ایک پرابلم اس وقت آپ کے سامنے ہے. امجد شعیب صاحب، اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں تو آپ کی ڈسکشن پوری ابھی اکراس دا بورڈ ہی ہمارا معاملہ کھڑا ہے، مطلب ہے سرحد پار کھڑا ہے. اس کا سرحد پار ہمارے لیے حالات بدلے نہیں ہیں، ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے. نہیں، ایسے نہیں ہے. افغانستان میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. صرف مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان کو دنیا نے اگنور کیا ہوا ہے. ان کو پیسے ویسے ملنے چاہیے، ان کو مدد ملنی چاہیے تاکہ طالبان وہاں پہ اپنا کنٹرول بہتر کر سکے. ٹھیک ہے، میں واپس اس پر آؤں گی کہ دنیا کیوں ان کو سپورٹ کر رہی ہوگی، کیا وہ دنیا کو سن رہی، اس پر آئیں گے. لیکن صداقت صاحب، ابھی یہ جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے اس میں قربانیاں دے رہی ہے ہماری فوج، حکومت کے پاس کیا اطلاعات اور شواہد ہیں؟ کچھ شیخ رشید احمد صاحب کی گفتگو بھی ہمارے سامنے سے گزری ہے، اس میں بھی بہت سی ایسی باتیں جو سوالیہ نشان بن گئی. صداقت صاحب، بہت ہی زیادہ پریشان کن قسم کی یہ گفتگو ہے کہ پشاور میں بھتے مانگے جا رہے ہیں ان کی جانب سے، سلیپر سیلز موجود ہیں، وہ افغانستان سے آ کر آپریٹ کر رہے ہیں، آپریٹ کر کے واپس جا رہے ہیں. سر، یہ تو بہت بڑے بڑے سوالات خود وزیر داخلہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. کیا شواہد اور اطلاعات اب تک ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیں عائشہ، ظاہر ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس پہ بہت زیادہ معلومات تو نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی پیراڈائم میں جیسی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. جو افغانستان میں ریجیم چینج ہوا اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان کی بھی جو سیکیورٹی پالیسی تھی وہ اس میں ایک چینج آیا، اور وہاں پہ طالبان کی حکومت آنے کے بعد ایک طالبان کے ساتھ نیا جو ہماری الائنمنٹ تھی، فورن پالیسی الائنمنٹ، اس میں بہت ساری باتیں ایسی آئیں کہ جو بہت ساری چیزوں کو کنسیڈر کیا گیا کہ کچھ چیزیں ریویو ہونی چاہیے یا ریوائز ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے ریاست نے کچھ فیصلے کیے جو ایک خاص جس کا ایک اپنا ایک مقصد ہوتا ہے کہ کم از کم جو ہمارے تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ وہ کسی سٹرونگ فوٹنگ پہ آ جائیں. اور ایک چیز، ایک ونڈو آف اپرچونٹی دیا گیا جو شاید بعض اوقات دیا جاتا ہے تاکہ آپ کا دوست جو ہے، وہ آپ کا جو وفادار دوست ہے یا جو آپ کا ہمدرد دوست ہے، اس کو کنونس کرنے کے لیے. تو جو آج شیخ رشید صاحب کا بیان ہے اس میں بڑا واضح ہے کہ وہ جو ونڈو اپرچونٹی دی گئی تھی کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے، وہ ختم ہو گیا اور اب اس کو فائٹ کرنا ہے. جب فائٹ کرنا ہے تو پھر جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ظاہر ہے پاکستان اللہ کے فضل سے ہماری رٹ ہے ریاست میں، ہماری افواج، ہماری انٹیلیجنس کے ادارے بہت زیادہ فعال ہیں دنیا میں، ون آف دا بیسٹ ہیں. اس لیے یہ کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے. سر آپ درست کہہ رہے ہیں، ادارے فعال ہیں، لیکن سر سوال یہ بنتا ہے، آپ نے درست کہا، عوام بھی سمجھی کوئی ابہام تھا. پہلے ہم نے کہا ہم بات چیت کریں گے، اب آپ نے کہا کہ وہ اپرچونٹی ہم نے بند کر دی گئی، اب کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. خود وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں بھارت کا اعلیٰ کار ہے. سر اب سوال ہماری کیپیبلٹی کا اس کا نہیں ہے، حکومت کی پالیسی کیا ہے؟ اب پالیسی پہ سوال ہے. دیکھیں، حکومت کی جتنے ریاستی ادارے ہیں تمام کی پالیسی یہی ہے کہ جو درمیان میں ایک ونڈو آف اپرچونٹی کسی طرح کوئی نیگوسیشن کا یا کوئی میڈیشن کا یا کوئی تھرڈ پارٹی ارینجمنٹ کی جو باتیں تھیں وہ ساری ختم ہوگی، اور ایک درمیان میں ایک آپشن دیا تھا کہ شاید کوئی راستہ بن سکے. تو آپ بس گوئنگ فور دا کل. اور ظاہر ہے یہ قوم نے بہت مشکل وقت بھی دیکھا ہے اور بہت برے حالات بھی دیکھے ہیں، اور ہماری سیکیورٹی فورسز نے، ہماری لا انفورسنگ
एजेंसीज ने, हमारे लोगों ने, हमारी आवाम ने। मगर अब ऐसा ग्राउंड नहीं दिया जा सकता क्योंकि कौम अब ऐसा सफर करने को भी तैयार नहीं, बहुत मुश्किल से अमन हासिल किया। अली परवेज मलिक साहब, इस हालिया लहर पर आपकी जमात का मौक़िफ़ क्या है? और इस हुकूमत ने तो पहली कौमी सलामती पॉलिसी भी मुरतब की, संजीदगी देख रहे हैं टुवर्ड्स दिस इशू? हैंडलिंग को कैसे असेस कर रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, जो ये आपको सूरत हाल जिस तरह से सामने अनफोल्ड कर रही है और जिस तरह से दहशत गर्दी एक दफ़ा फिर सर उठा रही है, मेरे ख्याल से ये ना सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि परेशान कुन भी सूरत हाल है। मैं आपके सवाल पे आने से पहले सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एक सेकंड के लिए ये भी देख लें कि ये आज जो रिसर्जेंस हो रही है दहशत गर्दी में, ये क्यों हो रही है। मेरी नज़र के अंदर जब भी आप अंदरूनी तौर के ऊपर पोलराइज्ड होते हैं और आप अंदरूनी तौर पे आप कमज़ोर हो गए होते हैं तो दुश्मन हमेशा हरकत के अंदर आता है। एक ये बुनियादी मेरे ख्याल से पॉइंट है जो हमें अपने जहन में रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपकी जो स्टेट की पॉलिसी है उसके अंदर मेरी नज़र में, और आपने भी उसकी तरफ इशारा किया, कोई क्लैरिटी नहीं है। कभी आप कहते हैं कि हमने जाके दहशत गर्दों के साथ निगोशिएट करना है, कभी आप कहते हैं कि हमने, जिस तरह अभी सदाकत साहब ने फरमाया, वी आर गोइंग फॉर द किल। तो पहले तो आप अपनी क्लैरिटी लें ना अपनी सोच में कि आप करना क्या चाहते हैं, तो उसके बाद हालात बेहतर होंगे। फिर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब भी आप सीपैक को दोबारा रीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं या अपनी जो चाइनीज एंगेजमेंट है उसको जब आप एडवांस करते हैं, तो जो खित्ते के अंदर जो लोग आपको एक कंपेटिटर समझते हैं, एक एडवर्सरी समझते हैं, वो थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाते हैं। और चौथी बात मेरे ख्याल से जो काफी जरूरी है हम सबको सोचने में, और आपने वो सदाकत साहब से पूछा भी और वो शायद जवाब ना दे सके कि हमने क्या सिचुएशन को मिसरीड तो नहीं किया। मेरे ख्याल से बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान ने सिचुएशन को मिसरीड किया दो इश्यूज के ऊपर। एक तो ये था कि वो समझे कि शायद अफगान तालिबान की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि वो शायद मुल्क को इकट्ठा रख सकेंगे, और हमारे साथ मिलके जो हम कहते हैं कि सेफ हेवन्स उन्होंने प्रोवाइड किए गए हैं जहां से वो हमारे ऊपर हमला करते हैं उनको क्लेंस कर देंगे। तो उन्होंने पिछले जो थोड़ा टाइम गुजरा है उसके अंदर बताया कि वो फैसिलिटेट निगोशिएशंस को तो जरूर करेंगे पर वो टीटीपी के खिलाफ कोई एक्शन करने को तैयार नहीं है। तो एक हमारी मेरे ख्याल से जो मिसरीडिंग हुई है वो यहां पे हुई है। और दूसरी बात यह है कि हम शायद ये समझ रहे थे कि जिस तरह से तालिबान वहां पे काबुल के अंदर आएंगे और हुकूमत का कंट्रोल संभालेंगे तो दुनिया की कोऑपरेशन के फ्लड गेट्स उनके साथ खुल जाएंगे, जो आपने देखा है कि बिल्कुल नहीं हुए। और उसके साथ साथ उसकी आपने इस चीज को भी देखा होगा, हमने कितनी नाइविटी के साथ इस किस्म के बयानात भी दिए कि जी हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। एब्सोल्युटली नॉट, जिसने सारी की सारी सिचुएशन को फर्दर कॉम्प्लिकेट कर दिया क्योंकि हमने उन्हीं ममालिक के साथ मिलकर अफगानिस्तान के लिए कंसेशंस लेनी थी। तो अगर आपका घुमंड, आपका गरूर और आपकी नाइविटी इतनी हो कि आप समझें कि दुनिया आपके बगैर चल नहीं सकती, तो आपको यकीनन इसी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है जो अब आपके सामने आ गए हैं। अब हमारी पार्टी की जहां तक बात है, हमारा ख्याल यह है कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने आर्मी पब्लिक स्कूल के सानिये के बाद एक कंसेंसस डेवलप किया था अक्रॉस ऑल स्टेक होल्डर्स, नॉट जस्ट पॉलिसी जो आपके असेंबली के अंदर लोग बैठे हैं, हमारे अक्रॉस ऑल स्टेक होल्डर्स, हमें वंस एंड फॉर ऑल एक नेशनल एक्शन प्लान की तरह एक पॉलिसी तय कर लेनी चाहिए और उसके मुताबिक इस इशू को एडवांस करना चाहिए। और उसके अंदर रियासत के इदारे भी उन फूल जैसे बच्चे जिनकी शहादतें हुई थी आर्मी पब्लिक स्कूल में, उनके वालिदैन से लेके अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम आपको रियासत के अंदर कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। मगर अली परवेज मलिक साहब, कौमी सलामती पॉलिसी पहली कहा गया इस हुकूमत की तरफ से बना ली गई है, तो फिर अब कौन सी मजीद पॉलिसी किसने बनाई है? आप सदाकत अब्बासी साहब से पूछे, पार्लियामेंट में आके वो डिबेट हुई है, वो कहां पे बैठ के तय हुआ? अगर इसी सवाल पर आते हैं, इसी सवाल पर आते हैं, नतीजा आपके सामने। एक ब्रेक की छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, इस सवाल पर आते हैं। लेकिन एक सवाल फिर बार बार यहां आ रहा है कि हम क्यों इसको प्रॉपर रीड नहीं कर पाए कि भारत के अंदर तालिबान हुकूमत के बाद हालात, माहौल, कैपेबिलिटी क्या होगी और हमें हैंडल कैसे करना है। ये अभी भी एक सवाल या निशान है। मजीद गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अमजद शुएब साहब, कुछ पॉइंट सदाकत साहब ने सामने रखे और अली परवेज मलिक साहब ने हुकूमत की हैंडलिंग और फिर पॉलिसी की भी बात कर दी। सर, मेरा फिर सवाल वहीं बुनियादी तौर पर चला जाता है कि हमारे पास पॉलिसीज मौजूद हैं, केपेबल हैं, इंटेलिजेंस रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं और हमसे बेहतरीन इस पूरे मामले को, हालात को, खित्ते को कोई नहीं जानता।
ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، بہترین ہیں، ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو تو سر نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے. ہم ان سے احتجاج بھی نہیں کر سکتے، ہم سوال بھی نہیں کر سکتے، ہم وہاں ونڈو آف اپرچونٹی کھولتے رہیں گے. کتنی بار اپنے گھر میں بار بار کون اجازت دیتا ہے نقصان کی؟ یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن ہمیں افغان طالبان کی بھی مشکلات اور ان کے مسئلے اس وقت سمجھنے چاہیے. اگر نہیں سمجھیں گے، ان پہ دباؤ ڈالیں تو افغانستان مزید ڈی اسٹیبلائز ہونے کے چانسز ہیں. مجھے تو یہ شبہ رہتا ہے کہ وہاں پہ ان کے اپنے لوگ نہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. جیسے میں نے پہلے بات کی، قطع کلامی کی معذرت امجد شعیب صاحب، مجھے معاف کیجیے گا، چھوٹے سے اس میں ایڈ کر لیں، کیا صرف پاکستان کے انڈرسٹینڈ کرنے سے اور فیسیلیٹیٹ کرنے سے وہاں کے ماحول بہتر ہو جائے گا؟ کیونکہ دنیا تو ویسے ہی سنگل آؤٹ کر رہی ہے، ساتھ ہمیں بھی آؤٹ کر دے گی، تو پھر کیا رہ جائے گا؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے. ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے موقع کے ساتھ ہیں. چائنا کی ریکوائرمنٹ ہے وہاں پہ اسٹیبلٹی، رشیا، سینٹرل ایشین اسٹیٹس، ایران، یہ سب ہماری میٹنگز ہوتی رہی ہیں. ایران میں لاسٹ میٹنگ ایران میں ہوئی، پھر پاکستان میں ہوئی ان ہمسایہ ممالک کی. یہ یہاں پہ اتفاق رائے ہے ہمسایہ کیونکہ وہ افیکٹڈ ہیں. اگر آج وہاں پہ ٹیررزم پھیلتا ہے، انسٹیبلٹی آتی ہے، تو یہ چائنا میں بھی ایسٹ ترکستان والے جا کے وہاں پہ حرکتیں کریں گے. سینٹرل ایشیا میں ازبک ہیں جو کہ باغی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، افغانستان میں آ جاتے ہیں، یہاں سے حملے کریں گے. یہ ساری سٹیٹس جو ہمسایہ ملک ہیں جن کی سرحدیں ملتی ہیں، ان کا تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی ریاست ہمارے ہمسایوں میں سے ان کو اس وقت پریشرائز نہیں کر رہی. ٹھیک. ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح افغانستان سٹیبلائز ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس اسٹیج پر ایک انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور آپ یہ پرائم منسٹر گئے ہیں چائنا، آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلا اور امپورٹنٹ ایشو یہی ہوگا کہ افغانستان کی اسٹیبلٹی کے لیے چائنا پاکستان مل کے کیا کریں. امجد شعیب صاحب، یہ ایک تو ٹائمنگ پر آ جاتے ہیں تھوڑا سا، یہ جو کچھ بلوچستان میں ہوا ہے اس کی ٹائمنگ پرائم منسٹر کے وزٹ کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں تو اس کے اندر بھی بہت سے پیغام ہیں، اور جنہوں نے ڈسرپشن کرنی ہے وہ بھی میسج دے رہے ہیں. ایک تو اس کو ایڈریس کیجئے گا. دوسرا، وزیر داخلہ اور حکومت کی طرف سے بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھارت کی مداخلت کے ثبوت اس معاملے میں مل رہے ہیں. تو کیا عالمی فورمز پر اس مسئلے کو اٹھایا جائے گا جو کچھ بھارت اگر بلوچستان کے معاملے کے اوپر کرنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے تو پھر سارے فرنٹ کھلنا شروع ہو رہے ہیں نا ایک کے بعد ایک. دیکھیں، جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے وہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پرائم منسٹر جا رہے تھے چائنا اور ایک میسج دے دیا کہ یہ سی پیک سیف نہیں. لیکن سی پیک کے خلاف تو وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ وہ کرتے ہی رہتے ہیں. میں نے جیسے بھارت کا کہا کہ انہوں نے اپنے نیشنل ڈیفنس کالج میں اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھانا شروع کیا تاکہ سینئر لیول پہ لوگ اس کے خلاف پلاننگ کر سکیں. اور یہ اس کے لیے پیسہ بھی بڑا مختص کیا ہے. پھر 3 لوگ باہر بیٹھے ہیں، اس میں جاوید مینگل ہے، ہرپیار مری ہے، برامدہ بختی. یہ اپنے قبیلہ یوز کرتے ہیں اور ان کی زندگی باہر گزر نہیں سکتی جب تک یہ کچھ کر کے نہ دیں، کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسی پیسہ تب دیتی ہیں جب آپ کچھ کاروائی کر کے دیں. تو انہوں نے باہر بھوکا تو نہیں مرنا. تو یہ چیزیں ہیں. پھر یہاں پہ ایک اور بہت بڑا ایشو ہے. یہ جو بلوچستان کا علاقہ ہے، یہ اے اور بی علاقہ ہے. اے ایریا جہاں حکومت کی رٹ ہے، ہماری عدالتیں، ہماری کچہریاں، ہمارا تھانے، پولیس، یہ صرف 7% علاقہ میں ہے. باقی جو 93% ہے وہ بی ایریا ہے جہاں پہ سرداروں کا راج ہے. لیویز ہیں وہاں پہ جن کو سردار بھرتی کرتے ہیں. تو یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہے کہ ان کو ہم کس طرح ہینڈل کریں، وہ بھی ضرورت ہوگی. لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ بلوچستان کا ایشو یہ رہے گا، کیونکہ بلوچستان کئی ملکوں کو، ایون ایران کے لیے یہ پرابلم ہے. ایران چاہتا ہے کہ چابہار پورٹ استعمال ہو، گوادر نہ ہو. ان حالات میں آپ دیکھیے کہ آپ کے ہمسائے، آپ کو جن کو انفیکٹ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ بھی ایک پروجیکٹ ہے جو ان کے لیے تکلیف دہ بنا. امجد صاحب، کیا ہمارے پاس بلوچستان کے معاملے کو لے کر ایسی پالیسی ہے؟ آپ جن سازشوں کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں سب کچھ رہے گا، اور ایک بلوچستان کی اپنی گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے، تو کیا ہمارے پاس ایسی پالیسی ہے کہ ہم چیزوں کو ورکنگ آرڈر میں لا سکیں گے، بہتر کر سکیں گے، یا آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات اور حالات ایسے ہی رہیں گے؟ نہیں، بہتر ہوں گے. دیکھیں، جب یہ سی پیک کے ساتھ ساتھ لوگ اپنے ریسٹورنٹ کھولتے ہیں اور ان کی دکانیں، کاروبار پھیلنا شروع ہوتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ خوشحالی آئے گی، لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور یہ چیز جو ہے یہ فائدہ دے گی. اس کے لیے میرا خیال ہے تھوڑا وقت چاہیے، انتظار کرنا ہوگا. لیکن یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے جو الٹیمیٹلی بلوچیوں کو فائدہ دے گا. بلوچستان میں آج جو بہت مسئلہ ہے وہ سردار ہیں جو کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دیتے، جو پولیٹیشین ہے جہاں پہ کرپشن بے تحاشا ہے. اب بھی حکومت بدلی ہے، لوگوں نے پیسے لیے ہیں.
اس کی انٹیلیجنس رپورٹس موجود ہیں. ٹھیک ہے. میں خود وہاں پہ جی او سی رہا ہوں کوئٹہ کا. وہاں پہ آپ بات کیا کریں, انسان وہ کوئی پیسے کے بغیر ہلتا نہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے سر. تو یہ وہاں پہ مسئلہ ہے. کرپشن صرف سیاستدانوں میں تھوڑی ہوگی سر, وہ بھی اکراس دا بورڈ ہوگی. بہت بہت شکریہ شعیب صاحب جانے کا لیے. صداقت علی عباسی صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. جو پوائنٹ سامنے رکھے, وزیر اعظم کا دورہ چین اور امریکہ کا پاکستان کو اسٹریٹجک پارٹنر کہنا, ٹائمنگ کو کیسے دیکھتی ہے حکومت؟ اور ساتھ ہی آئی ایم ایف سے قسط بھی مل گئی, تو کیا پریشر زیادہ ہے یا حکومت اتنی تیار ہے کہ یہ امریکہ, چین اور ملک کے اندر ہوتے معاملات کو بیک وقت بہتر پالیسی سے ہینڈل کر سکتی ہے؟ دیکھیں عائشہ, جب بھی کبھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کوئی اپوزیشن پارٹی والا بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو تنقید کرے اور ٹارگٹ کرے, اور حکومت کے لیے اس کو ڈیفینڈ کرنا یا اس میں سے کوئی بہتری ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پوائنٹ سکورنگ کوئی آج کی نہیں ہے, یہ ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہا اور ابھی بھی ایسے چلے گا. جو پاکستان نے افغانستان کے بعد جو فیصلے کیے, پاکستان کو ڈائریکٹ سب سے زیادہ افیکٹ پاکستان کو افغانستان سے ہونا تھا, اور وہاں جو رجیم چینج ہوا اس میں پاکستان کا تو کوئی کردار نہیں تھا, وہ تو ہونا تھا. اور پاکستان نے اپنے مفاد میں یہ دیکھا کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے, اور ایبسولوٹلی ناٹ بھی اسی لیے تھا کہ ہم یوز ہو کے بھی ہم نے دیکھ لیا. جنہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہا, جنہوں نے اس کو سلوٹ کیا اور ان کو جانے دیا, انہوں نے بھی پاکستان کا کوئی $150 ارب نقصان کیا اور 80,000 جانیں ضائع کی, اور حاصل اب وصول کچھ نہیں ہوا. لہذا وہ اس کی ایک لمبی بحث ہے کہ پاکستان نے کیا کیا اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے تھا. رہی بات کے درمیان میں مس ریڈ نہیں کیا, ایک نئی جو آپ کی ایک پڑوسی آتا ہے, اس کی بہت سارے, اس کو بھی مطمئن کرنے کے لیے اس کو بھی آپ نے ایک ونڈو اپرچونٹی دینی ہوتی ہے, اور وہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے اس کے چیزیں سوچ کے دی. اب رہی بات کہ پاکستان کی جو ایک اپنی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے, اس میں ایک طرف چائنا ہے, اور چائنا از این ایمرجنگ سپر پاور, اور پاکستان جو بھی اپنا ایک الائنمنٹ کو ری ایڈجسٹ کر رہا ہے, اس کے بھی کانسیکوینسز ہیں. سی پیک بہت بڑا گیم چینجر منصوبہ ہے, اس کے بھی اپنے کانسیکوینسز ہیں. تو بہت اچھے طریقے سے پاکستان کے جتنے آپ کے فارن پالیسی کے ادارے ہیں اور جتنا پاکستان کی ریاست کے سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ سارے اس کو ری تھنک کر کے چل رہے ہیں. اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو شاید قبل از وقت ہے کہ پاکستان نے کیا ڈیسیجن کرنا ہے, پاکستان اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور کتنا اہم ہے, اور اہمیت میں کوئی فرق آئے گا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں اور اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں, اور پاکستان کا اپنا انٹرسٹ ہے. مگر صداقت صاحب, ابھی جو امجد صاحب بات کر رہے تھے, آپ نے سی پیک کی بات کی, گیم چینجر کی بات کی, ری الائنمنٹ کی بات کی, بلوچستان کو لے کے جو امجد شعیب صاحب نے کامنٹ کیا, وہ جو حالات دیکھ رہے ہیں, جو پریڈکشن دے رہے ہیں اگلے کچھ ٹائم کی, آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ آپ کی ورکنگ ہو جائے گی؟ جو امن موجود تھا وہ خطرے سے دوچار نہیں ہو جائے گا؟ چین کے بھی دل کے قریب ہے سی پیک, آپ ڈیلیور کر پائیں گے؟ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا کردار ہے تو وہ ظاہر ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, اور یہ چیزیں ری ایمرج کرتی ہیں جیسے انٹرنیشنل پلیئرز کرتے ہیں یا جیسے جیو اسٹریٹجک تبدیلیاں آتی ہیں. تو اس میں پاکستان کی بڑی ایک ریزیلینٹ قوم ہے, اور اس نے اس سے پہلے بھی اس سے بڑے اور اس سے برے حالات سے نکل کے آج ہم اسٹیبلٹی کی طرف آئیں. اور یہ جو نئی ویو ہے اس کے پیچھے ظاہر ہے جو پلیئرز ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے جو اسٹریٹجک پاکستان کی پالیسی میکرز ہیں وہ سوچ بھی رہے ہیں. اور یہ جو بات ہے کہ جی ہمیں بٹھائیں اور ہمیں سنیں, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس میں کوئی پولیٹیکل ڈیفرنس ہے. آل پارٹیز آر آن ون پیج. ضرور پارلیمنٹ میں ڈسکشن بھی کر لیں, تقریریں بھی کرا لیں, مگر وہ علی صاحب جو ہے وہ سوال بنا رہے تھے قومی سلامتی پالیسی پہ کہ آپ نے ڈسکس نہیں کیا پارلیمان میں. سر وہ کہہ رہے تھے قومی سلامتی پالیسی کو پارلیمان میں. ہاں کہیے. دیکھیں میں دوبارہ سے بتاؤں, جہاں تک دہشت گردی کا معاملہ ہے تو کوئی پارٹی کسی طرح کی کوئی سوچ جو ہے وہ اس میں اختلاف نہیں ہے. سب لوگ اور سب ادارے اور سب پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ ہیں. ہاں پارلیمان میں تقریر کروا کے دو چار یہ ہمیں برا بلا کہہ دیں گے, نیب بڑا سخت ہے, سختی ہے, حکومت بڑی وکٹمائز کرتی ہے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کوئی سیریس اپوزیشن کا کوئی ماحول یا سنجیدہ ایٹیچیوڈ نہیں ہے کہ اس میں کوئی سنجیدہ بات کی جا سکے. آپ دیکھیں نا انہوں نے کرنا کیا ہوتا ہے, کوئی بھی معاملہ ہے اس میں وہ اپنی پوائنٹس کو لگا, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس سے کوئی سیریس کہیں کوئی ان پٹ آتی نہیں ہے. جہاں کوئی
معاملہ ہوتا ہے, وہ ان کیمرہ ہوتا ہے, وہاں یہ ٹھیک بیہیو کرتے ہیں. ذرا کیمرے آن ہو جائیں تو اس کے بعد یہ پوائنٹ سکورنگ پہ آ جاتے ہیں, تو وہ بھی ایک سنجیدہ بات نہیں رہتی. لہٰذا یہ سنجیدہ معاملہ ہے. بڑی بڑی باتیں کہہ دی آپ نے اپوزیشن پہ. علی پرویز ملک صاحب, ایک تو یہ انہوں نے کامنٹ, میں کہہ رہا ہوں سنجیدہ معاملہ ہو تو سنجیدہ فورم ہونا چاہیے. پارلیمان کو اپوزیشن میں پارلیمان سے بڑھ کے سنجیدہ فورم نہیں, اور الیکٹڈ ممبر سے بڑھ کے سنجیدگی کسی کی ہونی نہیں چاہیے. وہ آپ کی پالیسی کو کہہ رہے تھے افغانستان کو لے کے آپ سنجیدہ نہیں, آپ ان کو کہہ رہے ہیں سنجیدہ نہیں, تو پھر میرے پاس تو سوال نہیں بچتا. علی پرویز ملک صاحب ایک تو کامنٹ کر دیجئے گا, وہ آپ کی سنجیدگی کو یعنی کہ اپوزیشن کے پاس کوئی بات نہیں سوال بنا رہے ہیں. وزیر اعظم کا دورہ چین, سی پیک آپ لوگوں کے بھی بڑا دل کے قریب رہا, اور آپ اپنے وقت میں ان کو کہتے رہے کہ یہ خراب کرنے کی کوشش میں ہے. اب آپ کو کیا پیش رفت متوقع دکھتی ہے حالیہ دورے سے؟ دیکھیں عائشہ, میں پہلے تو آپ سے ایک یہ بنیادی بات کر دوں کہ قیادت جو ہوتی ہے نا, لیڈرشپ جس کو کہتے ہیں, یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے. جب آپ اس کو اپنی سستی شہرت کے لیے استعمال کریں نا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ویٹ کیٹیگری سے بڑھ کے باتیں کریں, جو کہ آپ نے پچھلے 3 سالوں کے اندر دیکھا, تو سسٹم میں سے یہی آوازیں نکلتی ہیں, ایبسولوٹلی ناٹ, یا میں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں, اور اس سے آپ کی کس طرح سے کمپلیکیشنز بڑھتی ہیں وہ آپ کے سامنے آ گیا. میں آپ کی پالیسی چوائسز کو کویسچن نہیں کر رہا ہوں, میں آپ سے اس چیز کو کویسچن کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ کس نے کہا تھا کہ جا کے دنیا کی سول سپر پاور کو چڑھانا شروع کر دیں اور اس کے بعد فون کی طرف اپنا سارا دھیان کر دیں, اور وہ آج تک فون نہیں بجا. آپ جو مرضی پالیسی چوائسز لیں, پر آپ کو اس طرح چڑھانا, خاص طور پہ جب آپ کو پتا تھا کہ آئی ایم ایف کی تلوار آپ کے اوپر بھی لٹک رہی ہے, ایف اے ٹی ایف کی تلوار آپ کے اوپر بھی لٹک رہی ہے, جی ایس پی پلس کے بغیر آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھا نہیں سکتے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے پیروں پہ ان کی مدد کے بغیر کھڑے نہیں ہو سکتے, تو آپ افغانستان کے لیے کیا کنسیشن ان سے لے کے آئیں گے؟ تو آپ کو اپنی یہ جو خام خیالی کی دنیا سے باہر نکلنا پڑے گا, اور آپ نے اپنے اس گھمنڈ اور غرور میں ایک دفعہ پھر پاکستان کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے بھی مشکلات بڑھائی ہیں. میں نے اتنی سی گزارش کی تھی, صداقت عباسی صاحب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو میں تو اس کا کچھ نہیں کر سکتا نا. اب یہ بات کر رہے تھے کہ جی ہم آپ کو کوآپریشن کی ایک کسی طرح بھی انہوں نے صورتحال پیش نہیں کی, جب کیمرے چلتے ہیں تو یہ کچھ اور بات کرتے ہیں, کمرے کے اندر کچھ اور بات کرتے ہیں. تو عائشہ آپ مجھے بتا دیں, ہندوستان نے ہمارے پہ جب حملہ کیا, ابھی نندن والا واقعہ ہوا, اس وقت ساری کیمروں کے سامنے اپوزیشن نے آ کے کیا کوئی شرط رکھی تھی کہ یہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے, اس کے بعد ہم ان کے پیچھے جا کے کھڑے ہوں گے, ان کو سپورٹ دیں گے؟ کون تھا وہ جس کی کرسی اس وقت خالی تھی؟ اس کے بعد کشمیر کا واقعہ ہوئے ہوئے آج دوسرا تیسرا سال ہونے کو جا رہا ہے, یہ کہاں پہ وزیر اعظم صاحب جنہوں نے آدھا گھنٹہ موم بتی جلانی تھی اور سفیر بننا تھا؟ ایک تقریر کے بعد انہوں نے کچھ اس کاز کے اوپر کرنے کی کوشش کی, اپوزیشن نے کیا کوئی شرط رکھی تھی؟ اس کے بعد کووڈ آیا, 100 سال میں اکلوتی دفعہ ان کی یہاں پہ وبا پھیلی, اس کے اندر بھی شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب نے کیا کوئی شرطیں رکھی تھی؟ وہ گلگت بلتستان کا مسئلہ ہوا, کہاں پہ کس نے کوئی شرط رکھی؟ اگر آپ اپنی ناک سے آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور سمجھتے ہیں کہ جی میں فرق عہدوں کے پیچھے جا کے اپنی ذمہ داری سے کنارہ کشی اختیار کر سکتا ہوں, کیوں اسپیکر کو کبھی آگے کرتے ہیں, کیوں کبھی اسد عمر کو آگے کرتے ہیں؟ وزیر اعظم کو ہم نے کس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کیا وہ قوم کا وزیر اعظم نہیں ہے؟ کیا وہ ایک مخصوص گروہ کا وزیر اعظم ہے؟ اگر وہ اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کریں اور ٹی وی پہ آ کے اس قسم کی بھونڈی گفتگو کریں, تو میں اس کا کیا جواب دوں؟ لوگوں کے سامنے ہے اپوزیشن کا کردار پچھلے 3 سال کے اندر اور حکومت کے رویے, اور اس کے بعد جہاں پہ ہم کھڑے ہیں ہمیں قطعاً پریشانی نہیں ہونی چاہیے ان نالائکوں کی وجہ سے, ان بدنیتوں کی وجہ سے. میں تو اتنا ہی کہوں گا. چلیں جی, علی پرویز ملک صاحب نے تو اپنی طرف سے حکومت کے اوپر ڈال دیا اور وزیر اعظم عمران خان کی سنجیدگی پر سوالیہ نشان اٹھا دیا, اور یہ وہ سیاست ہے جو اندرونی سیاست ہے, بہت سی چیزوں میں استحکام نہیں آنے دیتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات میاں نواز شریف کی واپسی. نون لیگ کی جانب سے بہت سے بیانات, اور جاوید لطیف صاحب اور بہت سے دوسرے لیڈر بار بار چند ہفتوں میں اور چند دنوں میں واپسی کی بات کر رہے ہیں, جبکہ وہاں سے واپسی کے کوئی آثار نہیں. حکومت واپسی کا سنتی ہے تو اپنی جگہ پریشان ہو جاتی ہے, کبھی کہتی ہے کہ پلیز واپس آ جائیں اور کبھی کہتے ہیں لے کر آئیں. ہاتھ میں کسی کے کچھ نہیں, آخر نواز شریف صاحب کی واپسی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نواز شریف کی واپسی کو لے کر بھرپور سیاست ہو رہی ہے. مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی آئے دن کچھ نئے بیانات, کبھی ایسے واپسی ہوگی تو کبھی ویسے واپسی ہوگی. ادھر حکومت کی بے چینی, کس طرح واپس لایا جائے, آ جائیں گے تو کیا ہوگا, اصل معاملہ ہے کیا؟ حکومت کی طرف سے اس پر ایک بورڈ بنا دیا گیا ہے, کورٹ کے اندر معاملہ موجود ہے. اس سے پہلے کہ میں صداقت صاحب سے پوچھوں کہ اگر حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے, علی پرویز ملک صاحب آپ فرمائیے گا, بلکہ سادہ سوال رکھ لیتے ہیں, وہ نہیں ہے 4 آپشنز دے کر
کہ میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کیسے ہوگی، طے کون کرے گا؟ مسلم لیگ نون طے کرے گی، قائد خود سے طے کریں گے کہ مجھے واپس جانا ہے، یا ڈاکٹرز یہ کہیں گے کہ اجازت ہے آپ واپس چلے جائیں، یا پھر آخری آپشن یہ بھی ہے، آپشن ڈی کے طور پہ رکھ لیں کہ جی ہمیں اس نظام پر اعتماد نہیں، واپسی ابھی ممکن نہیں؟ عائشہ، ان کی میاں نواز شریف صاحب کی واپسی وہی طے کرے گا جس بنا کے اوپر ان کو باہر بھیجا گیا تھا۔ آپ ساری ڈاکیومنٹیشن، ساری چیزیں پڑھ لیں کہ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ان کے معالج جب یہ کہیں گے کہ ہی از فٹ ٹو ٹریول بیک ٹو پاکستان، تو وہ جس طرح سے ایک دفعہ پہلے بھی ان کیسوں کا سامنا کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ واپس تشریف لے آئے تھے، وہ دوبارہ آ جائیں گے۔ میں آپ سے گزارش یہ کروں گا، ایک سیکنڈ کے لیے پہلے یہ تو سوچ لینا کہ ان کی جو طبیعت بگڑی تھی اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ کیا وہ صداقت عباسی صاحب کی اس نالائق حکومت کی کسٹڈی میں نہیں تھے جب وہ ان کو رات کے آخری پہر سروسز ہسپتال لایا گیا اور چند ہزار کے اندر ان کے پلیٹلیٹس تھے؟ اس کے بعد جو درجنوں یاسمین راشد صاحبہ نے پریس کانفرنسز کی، جو درجنوں فیصل سلطان صاحب کی وزٹس تھیں، جو مرحوم طاہر شمسی صاحب کو لایا گیا، وہ جو بورڈ بنائے گئے، ان سب نے طے کیا تھا نا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، اور پھر وہ باہر گئے تھے، جیل توڑ کے تو گئے نہیں تھے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں، دو باتیں پھر اٹھتی ہیں، کیا آپ کو لگا کہ اگر کسی نے غلط کیا تو آپ نے اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیٹ اپنی طرف سے کیا، کوئی رپورٹ سامنے لائے کہ یہ میاں صاحب کے ساتھ کسی نے غلط کر دیا؟ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ دوسری بات یہ، 2.25 سال ہو گئے ہیں، ایک خبر نہیں آئی کہ میاں صاحب کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے ہیں، کوئی سرجری ہونی ہے۔ وہ لندن میں بیٹھ کے 200 میل تک کے سفر کر رہے ہیں، اندر باہر ہو رہے ہیں، میل ملاقاتیں کر رہے ہیں، پولیٹیکل میٹنگز ہو رہی ہیں، بڑی بڑی تقریریں ہو رہی ہیں، جلسوں سے خطاب ہو رہا ہے، سب کچھ ممکن ہے سر۔ تو پھر عوام چاہتی ہے کہ اگر ان کا لیڈر ہے، ایک جماعت کے کارکن موجود ہیں، باقی لیڈرشپ موجود ہے، تو نواز شریف صاحب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان کے درمیان میں موجود ہو۔ اچھا عائشہ، یہ تو طے ہو گیا نا کہ ان کی طبیعت ان نالائقوں نے بگاڑی تھی اور اس کے بعد ان کو باہر جانا پڑا۔ تو اب ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ وہاں پہ ان کا آپریشن کب ہونا ہے، انہوں نے بگاڑی تھی، طے نہیں ہوا ابھی۔ کیا آپ لوگوں نے کہیں کوئی رپورٹ نہیں کیا کہ آپ کو کچھ ایسا ملا؟ نہیں، یہ تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ ایسا ہوا، کچھ ان کی طرف کے فیکٹس ہوں گے۔ ایک سیکنڈ تو وہ جو چند ہزاروں کے اندر پلیٹلیٹس آگے تھے، کیا وہ خود بخود ہی آگے تھے؟ چلے ان کی صحت خراب تو ہے نا، اس چیز کے اوپر تو کوئی بحث نہیں ہے، اس پہ بھی آپ نے بحث کرنی ہے، کیونکہ ان کے تو کچھ کم ظرف لوگ تھے، وہ تو آ کے اس چیز کے اوپر بھی مذاق اڑاتے رہے، سیاست کرتے رہے۔ اچھا، اب میں گزارش یہ کروں، ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے اور کس طرح سے کی جائے گی، کیا یہ آپ فیصلہ کریں گی، کیا یہ میں فیصلہ کروں گا، یا کیا صداقت عباسی صاحب فیصلہ کریں گے؟ ان کے جو ڈاکٹرز ہیں، ان کی فیملی کی مشاورت کے ساتھ وہاں پہ جو ان کے لیے بہتر سمجھیں گے وہ وہاں پہ فیصلہ کر لیں گے۔ اور اگر ان کو اس طریقہ کار کے اوپر کوئی خدشہ ہے تو مجھے بتائیں، پچھلے 2 سالوں کے اندر انہوں نے کتنی چٹھیاں لکھی ہیں اپنے ہائی کمیشن کو کہ جاؤ جا کے تصدیق کرو کہ ان کی کوئی ٹیسٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے کوئی اپنی دوائی لی ہے، انہوں نے کوئی آپریشن کی ڈیٹ لی ہے۔ تو اگر انہوں نے بھی آج تک کوئی اس کے اوپر کاروائی نہیں کی تو اس کا مطلب ہے ان کی بھی تسلی ہے نا کہ ان کی جو ٹریٹمنٹ جس طرح سے جاری ہے یہی بیسٹ کورس آف ایکشن ہے۔ اور اگر اب ان کو خدشات ہو رہے ہیں تو وہ قانونی وہاں پہ اس کے اندر طریقہ کار لکھا ہے، اس کے مطابق کاروائی کریں، ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ پر میں صداقت عباسی جیسے اعلیٰ ظرف والے آدمی سے یہ ضرور امید رکھتا ہوں کہ یہاں پہ کسی کی سیاست کے اوپر، کسی کی صحت کے اوپر وہ سیاست نہیں کرے گا اور میڈیا سرکس نہیں لگائے گا۔ قانونی جو راستے ہیں اپنے بالکل اڈاپٹ کریں، ان کا رائٹ ہے۔ ٹھیک ہے، میں علی صاحب ٹھیک ہے، میں صداقت صاحب اس کا جواب دیجیے گا۔ یہ تو کنفرم ہے کہ حکومت کو پچھتاوا ہے نواز شریف صاحب کو بھیج کے، اور وہ آپ کی تمام لیڈرشپ وزیر اعظم تک مان چکی ہے۔ تو سر، یہ میڈیکل بورڈ بنا دیا ہے، فائنڈنگز لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی، رپورٹ پر کیسے اثر انداز ہوگی؟ بورڈ بنانے کے پیچھے ارادہ کیا ہے؟ صرف پولیٹیکل کنزمپشن ہے کیا؟ عائشہ، اگر آپ جج بنے، آپ مہربانی کریں، میں عوام جج بنیں گے، آپ بات کہیے۔ نہیں، آپ نے ان کی بات سنی یا میری سنی؟ چلے، کون سے والے جج بنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں، ثاقب نثار صاحب کی طرح اس پر کوئی ایکسکیوز نہ کریں۔ سن لیں علی صاحب، سن لیں۔ اب ذرا میری بات سنیں نا۔ آپ کو مگر ثاقب نثار کہہ رہے ہیں عائشہ؟ اللہ رحم کرے، مجھے نہ بنائیں، عوام جج بنیں گے۔ صداقت صاحب فرمائیے۔ جی، مجھے آپ نے اللہ رحم کرے کیوں کہا ہے؟ سیاست نہیں کرنی، اب مجھے بات کرنے دیں گے؟ جی پلیز صداقت صاحب کنٹینیو کیجئے، معذرت۔ مجھے انہوں نے کہا کہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں اور آپ نے صحت پہ کوئی سیاست نہیں کرنی، اور انہوں نے خود بات یہ کی کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ حکومت نے کم کیے، یا آپ نے بات سنی اور آپ نے اس پہ اعتراض نہیں کیا۔ اب اگلی بات سنیں۔ ضرور نواز شریف صاحب کابینہ کے فیصلے پہ گئے اور کابینہ کو نواز شریف صاحب کی صحت پہ شرم آ گئی تھی اور وہ انہوں نے شرم دکھائی تھی،
جو نواز شریف صاحب کو لندن جا کے نہیں آئی، نہ نواز شریف صاحب کو آئی، نہ ان کے پورے اس پارٹی کو آئی۔ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو سنائیں ان کو مریم صاحبہ کا وہ بیان کہ میرے ابا کو آپ انصاف کا یقین دلائیں، میں ان کو کل بلا لیتی ہوں۔ یہ بیان سنا ہے آپ نے کہ نہیں سنا؟ آپ سردار ایاز صادق کا بیان سنائیں ان کو کہ میاں صاحب آج آئے کہ کل آئے۔ میاں جاوید لطیف کا بیان سنائیں کہ آج آئے کہ کل آئے۔ پھر میاں نواز شریف کوئی عام گھومنے پھرنے نہیں گئے ہوئے، اس ملک کے قانون کے مطابق سزا یافتہ مجرم ہے، اور سزا یافتہ مجرم کو عدالت نے، حکومت نے غلطی کی، ان کو 2 مہینوں کے لیے چھٹی دے دی صحت کا، ان کا صحت کی بیماری کی حالت پہ شرم کھا کے، جو ان کو نہیں آئی، اور وہ آج 2 سال ہو گئے، اور وہ وہاں سے کوئی اپنی میڈیکل رپورٹ نہیں بھیج رہے، قطری خط بھیج رہے کہ ان کو وہ والا سنڈروم ہے اور وہ والا سنڈروم ہے، ہارٹ بروکن سنڈروم ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہ باتیں قوم سن رہی ہے کہ ساری باتیں لیڈرشپ کا اخلاقی ایک لیول ہوتا ہے، ان کا ایک مورل سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ صبح کوئی اور بات کرتے ہیں، شام کو اور کرتے ہیں، صبح ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا، مریم کہتی ہے کہ انصاف ڈیسائیڈ کرے گا، میاں جاوید لطیف کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن کے آ رہے ہیں۔ تو پوری قوم کو پتا ہے۔ عائشہ ان سے پوچھے پچھلے 2 سال میں کس نے خط لکھا ہے؟ میں علی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، ان کے خط کا جواب دے دیں کہ لکھا ہے کیا؟ کمال جی جھوٹ بول کے آئے، یہ لندن میں بھی جھوٹ بول کے گئے، آج بھی وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ صداقت صاحب، کیا آپ نے حکومت نے ان کے معالجین کو خط لکھا ہے؟ حکومت نے بورڈ بٹھا دیا ہے، اور جو انہوں نے وہ قطری خط دی ہے، اس قطری خط کی بنیاد پہ ضرور چیک ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا صداقت صاحب۔ آپ نے ایک بات میرے پہ کہی، میں کلیریفائی کر دوں، میں نے علی صاحب کو بھی یہ بات کہی تھی جب ان سے سوال رکھ رہی تھی، آپ نے کہا کہ میں نے انہیں پوچھا نہیں، میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ کو لگا کہ نواز شریف کے ساتھ، ان کی صحت کے ساتھ علاج کے دوران کچھ آگے پیچھے ہوا تو کیا آپ نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا، اس کو رپورٹ کیا؟ ایک سیکنڈ علی صاحب مجھے کلیئر کر لیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ سنیں نا، نہیں مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست نہ کریں، مجھے آپ بتائیں، نہیں آپ ایک فیصلہ کریں، آپ ایک فیصلہ کریں، کیا یہ ان کا بیان سیاسی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ سر آپ لوگوں کے ہر بیان سیاسی ہوگا کیونکہ آپ سیاستدان ہیں، مگر مجھے اس سیاست میں نہ لائیں نا۔ اب میری دوسری بات سن لیں، آپ نے کہا ان کے لیڈر کیا بیان دے رہے ہیں، اور سیاست نہ کریں۔ صداقت صاحب آپ کی حکومت کی طرف سے صوبائی حکومت کی وزیر صحت، حکومت کی آواز ہوگا۔ صداقت صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے 21 اکتوبر 2019، اگر میری تاریخ غلط نہ 21-22 کچھ یہی دن تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر صحت زیادہ خراب ہوئی تو ہم باہر بھیجنے کو بھی تیار ہیں۔ تب نہ کسی نے بات کی تھی، نہ سوال اٹھایا تھا، نہ کہیں کوئی ایسی بات تھی۔ یہ پہلا بیان تھا جو صوبائی حکومت کی طرف سے آیا تھا۔ آ گیا تھا، بڑا دل تھا۔ تو اگر کہیں کچھ غلط تھا تو آپ کی حکومت تھی، آپ بتا سکتے تھے۔ غلطی کی، یہ اس جوگے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ بڑی کھل کے حکومت نے اپنا پوائنٹ دے دیا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی۔ علی صاحب میرا سوال لے لیجئے گا، جو یہاں کنکلوڈ صداقت صاحب آپ پر کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو اس نظام پر اعتماد نہیں، یہ بتاتا ہے کہ جب تک وزیر اعظم عمران خان ہیں، نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آئیں گے، پہلی بات۔ دوسری یہ آپ نے ان کو سوال کیا تھا کہ لیڈر کون ہوتا ہے؟ سر لیڈر لیڈ فرام دا فرنٹ کرتا ہے اور اپنے لوگوں کے بیچ کھڑا ہوتا ہے ہر طرح کی قربانی کے لیے۔ آپ جواب دے بھاگتا نہیں ہے، چھپتا نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ پہلی بات عائشہ یہ کہ آپ نے ان سے بڑا کلیئرلی پوچھا کہ 2 سال کے اندر آپ نے کوئی اپنا احتجاج کسی جگہ پہ ریکارڈ کروایا ہے؟ اگر آپ کی تسلی نہیں تھی ان کی ٹریٹمنٹ کے اوپر تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اس کا کہا کہ آج ہم نے بورڈ بنا دیا ہے۔ تو پچھلے 2 سال تو جو ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی رہی ان کی تسلی بخش تھی نا، تو اسی لیے انہوں نے احتجاج نہیں کیا۔ پہلی چیز یہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ جی لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کے اندر کھڑا ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہاں پہ کھڑا ہو کے ایک پاکستان مسلم لیگ نواز کے ادناز کے ورکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ ان کو ایڈوائز ہے، ہماری ان کو یہ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ اپنی پہلے صحت کو اچھی طرح اٹینڈ کر لیں، یہاں کے جو مسائل ہیں ہم آپ کی بھرپور انداز کے اندر نمائندگی کر رہے ہیں، اور جب ٹھیک ہو جائیں گے تو بالکل آ کے ہماری یہاں پہ قیادت کریں۔ تو میں اس کے آگے آپ کو کیا کہوں، ان کو کہیں جا کے آپ دونوں کے پوائنٹ آگے ہیں، میں معذرت چاہوں گی، پروگرام کا وقت ختم۔ صداقت علی عباسی صاحب، علی پرویز ملک صاحب، امجد شعیب صاحب نے جوائن کیا۔ کنکلوڈ یہ ہوا کہ نہ حکومت نواز شریف صاحب کو لانا چاہتی ہے اور وزیر اعظم عمران خان ہیں تو نواز شریف تب تک آنا نہیں چاہتے۔ اب اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔